61 बाब और उसकी पहली आयत से, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ओत सोस लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ओत दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है और उस ओत का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ता ने ओत सोस को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी और गरजे और आवाज़ें और बिजलियाँ पैदा हुई और भंचाल आया। आमीन। खुदा उनके पाक का पढ़ा सुना और समझे जाना हम सब के लिए वैसे बिल्कुल तशरीफ रखेंगे। आप सभी ने 5वीं और 6ठी मोहर के बारे में सीखा। आज 7वीं मोहर के बारे में बहुत सारी बयानात हैं, लेकिन यहाँ पर पहली आयत पर हम गौर करें तो लिखा है जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही है। फरिश्ते भी मुकद्दसीन भी जो है आसमान पर हैं, 24 बुजुर्ग जो हैं, 4 जानदार जो हैं, आसमान की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मोहरों को खोलने वाला कौन है? मोहरों को खोलने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो जब उसने यीशु मसीह ने 7वीं मोहर खोली है, कौन सी मोहर खोली है? 7वीं मोहर खोली है। इससे पहले कि वो 7वीं मोहर खोले तो पिछले इतवार हमने सीखा कि 6ठी मोहर में क्या हुआ है कि 1,40,000 पर मोहर हो चुकी है। दुल्हन आसमान पर उठाई जा चुकी है। 4 मोहरों का तलब किसके साथ है? पहली 4 मोहरों का तलब किसके साथ है? किसके साथ है? गैर कौम के साथ है, दुल्हन के साथ है। पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी मोहर जो है वो इस्राएल के लिए नहीं बल्कि दुल्हन के लिए है, कलीसिया के लिए है। और चौथी मोहर में खुदा का बंदा भाई ब्रैनम आया है, खुदा का नबी आया है। उसने बताया है कि पहली मोहर में और दूसरी मोहर में क्या हुआ है, तीसरी मोहर में क्या हुआ है और चौथी मोहर में अब क्या हो रहा है, हम किस ज़माना में रह रहे हैं, हम किस दिन में रह रहे हैं, ये उसने बताया है। और उसके बाद उसने ये भी बताया है कि 5वीं मोहर इस्राएल के साथ तल्लुक़ रखती है, 6ठी मोहर इस्राएल के साथ तल्लुक़ रखती है। लेकिन 7वीं मोहर जो है क्या होता है कि जब 1,40,000 पर मोहर हो चुकी है और बेवकूफ़ कवारियाँ पर भी मोहर हो चुकी है तो क्या हुआ है, फिर 7वीं मोहर खुलती है। इस दुल्हन भी आसमान पर जा चुकी है और 1,40,000 पर भी मोहर हो चुकी है। जब हमने पिछली दफ़ा 6ठी मोहर को देखा और 6ठी मोहर के दरमियान में उन्हें 7वें बाब में बताया गया, सारा कुछ बाकिया भी बताया गया। वो बड़ी मुसीबत में से निकल के आए हैं और उनका शुमार नहीं है गैर कौमों का, अक्लमंद कुंवारियों का भी शुमार नहीं है, बेवकूफ़ कुंवारियों का भी शुमार नहीं है, लेकिन इस्राएल का शुमार है। 1,40,000 जो हैं वो बिन्यामीन की नुमाइंदगी करते हैं। और आप जानते हैं कि जब यूसुफ के भाई मिस्र में चले गए तो उसने कहा पहले मेरे भाई को लेकर आओ, बिन्यामीन छोटा था, सबसे छोटा भाई था। तो वो बिन्यामीन को 1,40,000 की नुमाइंदगी करता। और जब वो उसको लेकर आए तो फिर वो ज़ार रोया, उसने अपना आप अपने भाइयों पर ज़ाहिर किया। अब यीशु मसीह भी वो बड़ा भेद जो इस्राएल से छुपा हुआ है, क्या भेद छुपा हुआ है कि यीशु मसीह, यीशु ही मसीही है, वही बादशाह है, वही निजात देता है। उन पर ये बात जो है पोशीदा है, लेकिन गैर कौम को पता है कि मसीहा ही हमारा
نجات دہندہ ہے. آمین. اسرائیل پہ چھپا ہے، لیکن یہ بھیج جو ہے، یہ جب ساتویں مہر کھلے گی، یہ بھیج جب ان پر کھلے گا تو یہ پھر وہ ایمان لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب اس نے ساتویں مہر کھولی ہے تو ساتویں مہر میں ہو کیا رہا ہے کہ آسمان پر خاموشی چھا گئی ہے. یہ آدھے گھنٹے کی خاموشی کے بارے میں ابلیس نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ ابلیس نہیں جانتا، اور عقل مند کنواریاں بھی نہیں جانتی. 1,40,000 بھی بیوقوف کنواریاں بھی نہیں جانتی. یہ بات صرف خدا نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے. اس میں اس نے کیا کرنا ہے، دنیا کا آخر کیسے ہونا، یہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا، کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اور 3 چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا. پہلی چیز کہ یسوع کا آنا کب ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن آ رہا ہے، یہ پتا چل گیا. آ رہا ہے، کیڑی گھڑی کیڑا دن کوئی پتا نہیں. دن یہی ہے، 6واں دن ہے، لیکن وقت کیا ہے، یہ اس وقت اس گھڑی کے بارے میں نہیں جانتا. لکھا ہے دن کے بارے میں نہیں لکھا، اس وقت اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. لیکن دن 6واں ہی ہے، 4تھی مہر کے اندر آ رہا ہے، اپنی دلہن کو لے کر چلا جائے گا. کیونکہ 5ویں جب مہر شروع ہوتی ہے تو خدا اسرائیل میں چلا جاتا ہے. 5ویں مہر، 6ٹھی مہر اسرائیل کے لیے. آمین. اور 7ویں. اور یہ آدھے گھنٹے کی جو خاموشی ہے، 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ وہ گھڑی اور وقت کے بارے میں نہیں جانتے، اور آخر کب ہوگا یہ بھی نہیں جانتے. اور 7ویں مہر میں ہونا کیا ہے، 7 نرسنگوں کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. جب وہ 7 نرسنگیں لکھنے لگا ہے یوحنا کا بندہ، تو اس کو منع کر دیا گیا. اسے تحریر پڑھ لے، کاشف 5 بار. ہاں جی، یہ نا 10ویں باب میں ہے، سوری. سات آج کو پڑھیں. بلکہ ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں اور نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا. آمین. یہ کب پورا ہوگا؟ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا. کون سا پھونکنے کو ہوگا؟ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا. یہ نرسنگا جو ہے، یہ نرسنگا بھی پھونکا جانا ہے. یہ نرسنگا کہاں پھونکا جانا ہے؟ اور بھیج جو بڑا بھیج چھپا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہی نجات دہندہ ہے، یہ اسرائیل میں پھونکا جائے گا. آمین. اور ان نرسنگوں کو لکھنے کا 5ویں باب میں چلیں گے. 5واں باب نکالا کسی نے؟ پہلے ایسے پڑھیں. اس کو کہا گیا کہ تحریر نہ کر. اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 موڑے لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موڑے توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ قبر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7ویں موڑوں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا، اور اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7ویں روحیں ہیں. آمین آمین. ہم نے یہاں پر تک تھا کہ جو 7 کو مہروں کو کھولنے والا ہے وہ
یسوع مسیح ہے. کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور جب ہم 7ویں مہر کو دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی جب تفسیر لکھی جا رہی ہے تو خدا کے نبی نے کہا کہ یہ 7ویں مہر کے بارے میں بھی نہیں جانتا، یہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس میں کیا کچھ ہے. لیکن جب یوحنا نے بھی لکھنے کا ارادہ کیا 10 باب کی آپ 4 آیت کو پڑھیں، 3 سے پڑھ لیں. اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی، اور جب گرج کی 7ویں آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہے ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر. آمین. کیا لکھا گیا ہے؟ گرج کی جو 7 آوازیں ہیں ان کو لکھی نہ. کلام مقدس میں لکھی نہیں گئی. کلام مقدس میں یوحنا کو منع کر دیا گیا ہے، اس نے دیکھ لی ہے، لیکن وہ اپنا پھر تجربہ، اپنی گواہی جو ہے پیش کرتا ہے. لیکن گرجوں کو 7 جو گرجے ہیں انہیں لکھنے کے لیے اسے کیا کر دیا گیا ہے؟ منع کر دیا گیا ہے. جو کلام مقدس میں لکھی نہیں گئی تو اس کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ لکھا یوحنا نے تو لکھی نہیں گرجے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرجے جو ہیں خدا کے نبی نے جو ہے وہ پیش کر دی ہیں. بھائی میرے، جب کلام میں لکھی نہیں گئی تو نبی نے کیسے پیش کر دی؟ ان گرجوں کا تعلق جو ہے وہ 7ویں مہر کے اندر ہے. یہ گرجے جب آپ 7ویں مہر کھلتی ہے تو کیا لکھا گیا ہے؟ یہاں پر نسیکوں کا ذکر ہے، گرجوں کا پھر ذکر نہیں ہے. 7 گرجوں کا ذکر جو ہے وہ مورے لگنے کے بعد ہونا ہے. وہ گرجے جو ہے بھی کھلنی ہے، لیکن مورے کھلی ہیں. آپ نے دیکھا پہلا پڑھا کہ 7 موروں کو کھولنے والا آپ کو میرا مسیح ہے. پھر وہی موروں کا بھیج جو ہے وہ اپنے نبی کو دیتا ہے کہ لوگوں کو بتا کہ پہلی 3 میں کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، اور آخری 3 میں کیا ہوگا. اور اس نے 7ویں مہر میں بتایا کہ 7ویں مہر کے بارے میں یہ کھلی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں مہر بھی کھل چکی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 7ویں مہر کے اندر آسمان پر جب اس نے کھولی ہے تو آسمان پر کیا ہو گئی ہے؟ خاموشی ہو گئی ہے. فرشتے نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، بزرگ بھی نہیں جانتے، مقدسین بھی نہیں جانتے، تو زمین پر کیسے پتہ چلے گا؟ جب ان کو نہیں پتہ چلا جو آسمان پر ہیں کہ 7ویں مہر میں خدا کیا کر رہا ہے، سارے ساکن ہو گئے، سارے رک گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو زمین پر کیسے پتہ چلے گا؟ جب فرشتے اس کے ساتھ حمد و ستائش کرتے رہے ہیں، ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، اسے قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں، تو وہ نہیں، ان کو نہیں پتا. تو لکھا ہے یسایا نبی کا صحیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں 6 باب اس کی 3 آیت کو پڑھے گا. 6 باب اس کی 3 آیت کو پڑھے. یسایا 6 باب اس کی 3 آیت. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. اور پکارنے والے کی آواز سے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا. اس وقت سرافیم میں سے ایک سولگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھتا ہوا میرے پاس آیا. آمین. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ رب الفاج کو تو تیسری آیت میں دیا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس قدوس رب الفاج فرماتا ہے. یہ اس کا نام ہر وقت آسمان پر لیتے رہتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ جب آدھے گھنٹے کی خاموشی ہوئی ہے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ لکھا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نہ آسمان کے فرشتے بھی نہیں جانتے، آسمان کے فرشتے بھی نہیں جانتے، بیٹا بھی نہیں، بلکہ باپ جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو فرشتوں میں آسمانی فرشتے بھی ہیں، زمینی فرشتے بھی ہیں.
कोई नहीं जानता इस 7वीं मोहर में क्या हुआ है। तो आगे पढ़ेंगे हम। 30वीं आयत में लिखा है, जब आधे घंटे की खामोशी हुई तो क्या हुआ है, और मैंने उन 7वें फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन 7 नरसिंगे दिए गए। ये 7 नरसिंगे किनको दिए गए हैं? आसमानी फरिश्तों को। किनको दिए गए हैं? आसमान। जो आसमान पर फरिश्ते हैं, आसमान पर दिए गए हैं। ठीक है कि उन 7वें फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। ये 7 फरिश्ते जो हैं आसमान पर खड़े रहते हैं, खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए हैं। ये भाई ब्रैनम को नहीं दिए गए। ये दिए किसको जा रहे हैं? कौन से फरिश्ते? आसमान। जो खुदा के सामने खड़े हैं। 7 फरिश्तों के पास है। तो जब 7 के पास एक एक नरसिंगा है, तो भाई ब्रैनम के पास कैसे होगा? भाई ब्रैनम के पास 7 मोहरों का मुकाशफा था। कौन सा मुकाशफा था? 7। लेकिन कुछ हमारे भाई पाकिस्तान में जो है, शायद दुनिया में भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ब्रैनम के पास 7 नरसिंगे। तो यहाँ पर कलाम क्या कह रहा है? किसके पास हैं? 7 फरिश्तों के पास हैं जो खुदा के सामने खड़े हैं। हमने गौर करना है, हम कलाम के साथ खड़े होना है, हमें जो कलाम कहता है वो कहना है। क्योंकि भाई ब्रैनम भी कहता है कि जो कलाम कहता है वो करे, मैं जो कहता वो नहीं। ठीक है। पौलुस रसूल कहता है, मैं या आसमान का कोई फरिश्ता भी तुम्हें कोई और खुशखबरी सुनाए तो मनाओ। कहते हैं खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी कहता है जो कलाम कहे वो करना है। हमने जो इंसान कहते हैं, खादम कहते हैं, वो नहीं करना है जी। तो ये लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए हैं। अब क्या है, फिर एक और फरिश्ता सोने का उस लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। किसके सामने है? और कुर्बानगाह कहाँ पर है? आसमान पर है। और वो मुकद्दसों की दुआएं लिए हुए कुर्बानगाह जो जहाँ पर यीशु मसीह है, जहाँ पर भर्रा है, वहाँ पर लिखा जा रहा है ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और तख्त कहाँ पर लगा है? ज़मीन पर है, आसमान पर तख्त लगा है, और तख्त के आगे कुर्बानगाह है, और उन मुकद्दसों की दुआएं, हम सब की दुआएं, ठीक है जी, वो कहाँ पर चढ़ा रहा है? कुर्बानगाह के आगे। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुँच गया, और फरिश्ता ने ऊद सूस को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी है। कहाँ पर डाल दिया? फिर ज़मीन पर डाली है, और गरजें, आवाज़ें और बिजलियाँ पैदा हुई हैं, और बड़ा भूचाल आया है। ये मुसीबत को ज़ाहिर कर रहा है। जब 7वीं मोहर खुलेगी तो मुसीबतों का दौर शुरू होगा, क्योंकि जब 1,40,000 पर मोहर हो जाएगी, बेवकूफ़ कुंवारियों पर मोहर हो जाएगी, तो मुसीबतों का दौर शुरू होगा। 3.5 साल जो है, जब हम मुकाशवा 11 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 नबियों का जिक्र है। किनका जिक्र है? 2 नबियों का जिक्र है। वो 3.5 साल मुनादी करेंगे, और फिर मुसीबतों का दौर जब शुरू होगा तब ये 7वीं मोहर खुलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? बड़ा भूचाल आ रहे हैं, बड़ी मुसीबतें शुरू हो रही हैं। तो लिखा है, और जब पहले नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाल दी गई है, जैसे सदूम और मूरा में आग भेजी गई। ठीक है ना। तो बड़ी मुसीबतें शुरू हुई हैं। यहाँ पर जो नरसिंगे हैं, इन नरसिंगों का तल्लुक भी जो है दुल्हन के साथ नहीं है। नरसिंगों का और गर्जों का तल्लुक इस गैर कौम के साथ नहीं है, क्योंकि जब ये नरसिंगा फूंका जा रहा है तो पहले नरसिंगा जब फूंका गया है तो इसमें क्या हुआ है
کہ خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی ہے اور زمین پر ڈالی اور تہائی زمین کیا ہے؟ جل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تہائی درخت بھی جل گئے اور تمام ہری گھاس بھی کیا ہو گئی ہے؟ جل گئی ہے جب نرسنگا پھونکا جا رہا ہے۔ تو یہ نرسنگوں کا تعلق جو ہے غیر قوم کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ غیر قوم جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لی گئی ہے۔ پھر جب تیسرا نرسنگا پھونکا گیا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مصیبتیں شروع ہوئی مصر میں تو سمندر خون بنا دیا گیا، اور کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ کس کے وسیلہ سے بنایا؟ موسیٰ کے وسیلہ سے۔ اس نے لاٹھی ماری تو سمندر اور وہاں کے سارے پانی جو تھا وہ کیا بن گیا تھا؟ خون بن گیا تھا۔ اب وہی نمائندگی جو ہے، وہی سخت جو لوگ ہیں، وہی فرعون جو ہے، اب وہ فرعون پر مصیبتیں آئیں گی جو آخری زمانے کا فرعون ہے، جس کو حوان بھی بولا گیا ہے، جس کو محالف مسیح بھی بولا گیا ہے، اس پر یہ پھر مصیبتیں آئیں گی۔ اور وہ محالف مسیح کون ہے؟ جو مسیح کے کلام کی مخالفت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ شاعری بات کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے جب بیان کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرے سنگے میں کیا ہو رہا ہے کہ سمندر خون ہو گیا ہے اور سمندر کے تہائی جانور مخلوقات مر گئے اور تہائی جہاز بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے خون بنایا تھا تو اس وقت بھی جو تھا مچھلیاں مر گئی، سارے جانور جو آبی جانور تھے سارے کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب وہی زمانہ پھر دہرایا جانا جیسے مصر میں ہوا ہے، اب وہی زمانہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مصیبتیں شروع ہوں آپ نے اپنی تیاری کرنی۔ رات کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ عقل مند کنواریوں کے پاس کیا تھا، کیوں چلی گئی تھی؟ عقل مند کنواریاں کیوں آسمان پر چلی گئی ہیں؟ ان کے پاس کیا تھا؟ کلام تو تھا، اور کیا تھا؟ ان کی کپیوں میں تیل کیا تھا؟ روح القدس۔ کیا تھا؟ روح القدس تھا۔ اب دیکھیں آج ہمارے پاس روح القدس ہے، ہم روح القدس سے ممنون ہیں۔ اگر ابھی یسوع مسیح آ جائے کیا ہماری کپیوں میں روح القدس ہے؟ میرے خیال میں ایک دو ہی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اور عقل مند کنواریاں آسمان پر جانا چاہتی ہیں، کیوں عالم صاحب؟ عقل مند کنواریوں کے پاس کیا تھا؟ روح القدس تھا۔ کتنوں کے پاس روح القدس کا بپتسمہ لیا؟ ہاتھ کھڑا کرے، 1 2 3۔ روح القدس کا، روح القدس کا نہیں نہیں کرتا، نہیں کیتا۔ ہاں جی، وضاحت یہ ہے کہ پانی کا بپتسمہ تو آپ نے لیا، اب روح القدس کا بپتسمہ لینا ہے۔ اور روح القدس کے بپتسمے کے لیے میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گا، اس کے حوالہ جات پڑھنا کہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے۔ آج ہی جس کس کا واٹس ایپ ہے وہ لکھ لیں، اس کلام کے بعد وہ ریفرنس لکھ لیں، تو جا کے گھر میں جا کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جا کے جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ پھر ضرور روح القدس کو حاصل کریں گے۔ علم کے ساتھ کھڑے ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا، لیکن بیوقوف کنواریوں کے پاس بھی علم تھا اور نالج تھا، لیکن روح القدس سے خالی تھے۔ جب روح القدس آئے گا تب بات بنے گی، پھر آپ کہہ سکیں میں عقل مند کنواری ہوں۔ ابھی ہم صرف اور صرف چرچ میں آنے سے کہتے ہیں اسیتے برائڈ آف، چرچ کا نام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ برائڈ آف کرائسٹ، مسیح کی دلہن کا چرچ، مسیح کی دلہن کا چرچ ہے۔ تو دلہن کے اندر روح القدس نہیں ہے، کہ خالی نہیں، روح القدس سے ممور ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو روح القدس سے ممور جب ہوں گے تو پھر ہی بات بنے گی، آمین۔ تو لکھا ہے جب تیسری، جلدی سے وائنڈ اپ کریں گے، تو لکھا ہے اور جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا، اور اس ستارے کا نام ناگھونا کہلاتا ہے۔ ایک ستارہ زمین پر گرے گا، ابھی نہیں گرا۔ اب کہیں گے بھائی برانم کے وسیلہ سے یہ آفتے آ رہی ہیں، نہیں یار یہ نہیں ہو رہا، یہ نرسنگیں آسمانی ہے، آسمانی فرشتے پھونکیں گے، آمین۔
اس نے ستارے کا نام ناگ دھونا کہلاتا ہے اور تہائی پانی اور ناگ دھونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کی کڑواہٹ ہو جانے سے بہت سے آدمی بھی مر گئے ہیں۔ یہ بڑی مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں ابھی آنی ہیں۔ اور جب چوتھے فرشتہ نے نسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا۔ اب سورج چاند ستارے بھی تاریک ہوں گے بڑی مصیبتوں میں سے، اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات بھی۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو کیا آسمان کے بیچ میں ایک عقاب اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا، ان 3 فرشتوں کے نسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس۔ ابھی 3 نسنگیں ہیں، 4 نسنگیں پھونکے گئے ہیں، تو پھر عقاب اڑتے ہوئے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا، ان 3 فرشتوں کے نسنگوں کی آوازوں کے سب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر کیا ہے، وہ افسوس ظاہر کر رہا ہے۔ یہ 7ویں مہر جب کھلے گی، یہ اس کے بعد رونما ہو رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کی خاموشی میں کیا ہوا یہ نہیں ابھی بتا۔ اس کے بعد یہ نسنگیں ہیں، 7 نسنگیں آ رہے ہیں 7ویں مہر کے اندر، لیکن 7ویں مہر ابھی کھلی نہیں ہے، ابھی 7ویں مہر کھلی نہیں ہے، لیکن کچھ دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر بتائیں کہ 7ویں مہر میں کیا ہوا ہے، پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھے نسنگے میں کیا ہوا ہے۔ نسنگوں کا تو لکھا ہی نہیں گیا کہ پہلا نسنگا، دوسرا نسنگا، اور ٹھیک ہے جی، یہ گرجیں، پہلی گرج میں، دوسری گرج، تیسری اور چوتھی گرج میں کیا ہوا ہے، کوئی نہیں لکھا ہوا۔ آپ مکاشفہ کی جب سٹڈی کریں گے آپ دیکھنا، حوالہ جات بہت ہیں، یہ آپ لکھ لینا بعد میں۔ مکاشفہ 4 باب اس کی 8 آیت ہے، پھر مکاشفہ 2 باب 5 آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبرانیوں 9 باب آپ پڑھے ذرا، 9 باب اس کی 11 اور 14 آیت کو پڑھے ذرا۔ یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، اس لیے سمجھ سے باہر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ اس کو دوبارہ ریویژن کریں گے یا گھر جا کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ 9 باب اس کی 11 ایسے پڑھیں۔ پڑھ لیے، نکالا ہے عبرانیوں اس کا 9 باب اس کی 11 ہے۔ یہ جو تخت کے سامنے قربان گاہ تھی اس کے بارے میں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خدمت کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اپنی خلاصی کرا۔ ایک بات آپ کو یہاں پر اور بتاتا چلا جاؤں کہ لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، ہاتھوں کا بنا ہوا یسوع مسیح کا بدن نہیں تھا۔ ہمارا بدن جو تھا یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن یسوع مسیح ہاتھوں سے نہیں بنا، وہ ماں کے باطن میں پڑا اور بن باپ کے پیدا ہوا، اس میں ہو کر کیا ہوا، سردار کاہن۔ لکھا ہے بزرگ یعنی کہ پاک تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے۔ پاک تر اور کامل خیمہ جو تھا وہ صرف یسوع مسیح تھا، کامل۔ ایسے ہی ہے نا، پہلا آدم کامل نہیں رہا اس لیے وہ تو کامل کرنے آ گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب گناہ کیا آدم نے تو وہ یسوع کی مانند ہو گیا۔ یسوع تو کامل ہے، انسان کامل نہیں رہا، وہ اس کا مطلب ہے گناہ کرنے کے بعد وہ یسوع کی مانند یعنی کہ کامل ہو گیا۔ تو بھائی عقل ماری گئی نہیں،
وہ کہتا ہے کہ اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں ہے، وہ دنیا کا نہیں تھا، وہ حاکی نہیں تھا، وہ نوری تھا، وہ روحانی اترا تھا، لیکن لوگ غلط تفسیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بکروں اور بچڑوں کا ہوں لے کر نہیں بلکہ اپنا ہوں لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا۔ جب قبر پر عورتیں آئیں تو اس سے کہا گیا کہ ابھی مجھے چھونا نہیں، کہا تھا نا، عورتوں سے کہا مجھے چھونا نہیں، ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا۔ اور جب زندہ ہوا ہے نا، پلک جھپکتے ہی وہ خون اپنا باپ کے پاس لے کر گیا، پھر واپس آیا اور اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتا رہا۔ یہ اس کی پوشیدہ ہے آنا اور جانا۔ پہلے عورتوں کہہ رہا چھونا نہیں، تے تومانو کہنا ہے میرے ہاتھ چت پا کے ویکھ، میری پسلی چت پا کے ویکھ، میں ہوئی ہاں، تہاڈا ربی ہاں، تہاڈا استاد ہاں۔ پہلا کہہ رہا چھونا نہیں۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا اس وقت کیوں عورتوں سے کہا چھونا نہیں، تو میں نے یہ پھر حوالہ دیا کہ وہ ایک ہی بار کیا ہے لکھا ہے اپنا ہی لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، جی اٹھنے کے بعد اپنا ہی خون لے کر چلا گیا۔ اس لیے وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ شفاعت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس خون ہے، اور کسی مقدس کے پاس خون نہیں ہے کہ شفاعت کر سکے، کیونکہ کاہن جب مذبح پر جاتے برے کا خون لے کر جاتے، اور کیسے کوئی شفاعت کر سکتا ہے؟ شفاعت کرنے والا ایک ہی ہے، کوئی مقدس نہیں ہے، کیونکہ شفاعت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ خون چاہیے۔ اس لیے صرف یسوع شفاعت کرتا ہے۔ اس نے کہا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ کو آسمان پر ظاہر کرتا ہے کہ نہیں آتا، جاتے کی بات نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں آتے، تسی میرے کو نہیں آ سکتے جنی دیر تک میں تہاڈی شفاعت نہ کرا، جنی دیر تک باپ نہ تہاڈے اس دنیا چ رد کر لے اپنے خون دے وسیلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو خون لے کر ایک ہی بار پاک مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کون سی خلاصی؟ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ابلیس آتا ہے، او تو تے گناہ گار ہے، اس سے کہیں میرے یہ بھی گناہ کا کفارہ ہو چکا ہے، میں برے کا خون لگائے ہوئے ہوں، میں اس پر غالب آؤں گا، مجھے کوئی گناہ، کوئی بدی، کوئی غلطی، کوئی خطا مجھے اپنے باپ سے روکنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ اب اس نے میرے لیے کفارہ دے دیا ہوا ہے۔ کوئی کمزوری مجھے جدا نہیں کر سکتی، کوئی بہن بھائی مجھ سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا کیا ہوا ہے؟ ابدی خلاصی کرائی ہے۔ کون سی خلاصی؟ کئی بار ہم سے گناہ ہو جاتا، ابھی بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، میں قابل نہیں ہوں، میں دعا نہیں کر سکتا۔ بھائی جی کامل کرنے والا آپ کے ساتھ ہے، پاک کرنے والا آپ کے ساتھ ہے، تقویت دینے والا آپ کے پاس ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، پر آپ کہیں کہ خداوند جو غلطی ہو چکی ہے مجھے اس پر غالب آنے کی توفیق دے، تیری قدرت سے، تیرے مسا سے، آمین۔ تو کیا لکھا؟ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، کیا کیا جاتا تھا؟ اب بھی کچھ راکھ لگاتے ہیں، کہتا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ، اور جڑی اسرائیل میں جو راکھ اوڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ قربان گاہ پر جلائی جاتی تھی، شاید وہ جلتی ہوگی، اور وہ راکھ جو پھر رکھ لے ہوتے ہوں گے، اور پھر جب ماتم کرتے ہوں گے وہی راکھ اپنے اوپر پھینکتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں اب کیا ہے، ہمیں راکھ اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جلایا نہیں گیا، اس کو آگ سے جلایا نہیں گیا، بلکہ خون ہی چاہیے تھا۔ گائے کے راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، بس بدنی روحانی نہیں سی پاکیزگی حاصل ہوتی، لیکن خدا کا خون ہمیں باطلی اور روحانی دونوں طرح سے پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے، کون سی روح؟ ازلی روح کون سی تھی؟ باپ کی روح ہے، وہ خود آیا ہوا تھا، آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تو تمہارے دلوں کو مردہ خیالوں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ
زندہ خدا کی عبادت کرے. زندہ خدا کی کیا کرے؟ عبادت کرے. آمین. آپ کا یہ مقام ہے، آپ پاک ہو چکے ہیں، لیکن یہی دعائیں، یہی آپ کا جو ہے، آپ کی دعائیں، آپ کا کردار، آپ کا مزاج جو ہے خداوند کے سامنے، کیونکہ وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دلوں کو، خیالوں کو وہ جاننے والا قدوس خدا قادر ہے. اس لیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اس سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے درست مقاصد کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق بخش. خداوند تو ہمیں اپنا جلال ہماری زندگی سے ظاہر کر، تاکہ ہم گھٹے اور تو بڑے اور تیرا نام کثرت کے ساتھ ہماری زندگی میں جلال پائے. یہ کلام کا بھید مکاشفہ جو تو نے 8 باب میں آج ظاہر کیا کہ آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے. آدھے گھنٹے کی خاموشی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 7 فرشتوں کے پاس، ان 7 فرشتوں کو سنگے دیے گئے. اے خداوند ان کو، ان بھیدوں کو اور مکاشفاتوں کو جاننے کی توفیق بخش. ہاللویا. اور جن سنگوں کا لکھنے کا ارادہ خدا کے بندہ یوحنا نے کیا، اسے منع کیا، کیونکہ ان سنگوں کا پرچار وہ 7 آسمانی فرشتوں نے کرنا ہے. اے خدا میں سمجھ عطا کر، سوجھ بوجھ عطا کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں، کاشمے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر کریں. یہ کلام روح القدس کے وسیلہ سے ہم اس کو ہضم کر سکتے ہیں. اے خداوند اس روح القدس کے کلام کو لینے کی توفیق بخش. جب ہم تیرے روح سے ممور ہوں گے تو ابلیس کبھی بھی ہم سے چھینے نہ پائے گا، کیونکہ اس کلام کی حفاظت کرنے والا جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو کوئی بھی ہمیں کلام سے چھینے نہیں پاتا. چونکہ ابھی تیرے لوگ کلام سے، تیرے روح سے ممور نہیں، اس لیے شیطان ان کی ذہنوں سے، ان کے دل سے کلام چھین کے لے جاتا ہے. جب ہمارے دل میں خدا کا پاک روح آ جاتا ہے اور جو کلام ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت کرنے کے لیے خدا کا پاک روح ہے. وہ پاک روح سے انہیں ممور کر، یہ روح القدس سے ممور ہو جائے اور عقلمند گواریاں بنے اور اس مکاش کے الہی مکاشفہ اور وقت کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں. وہ تیرے نبیوں اور رسول کے کلام سے تیار کریں اور مہربان خدا کلام کے موافق زمین پر تیری مرضی کو پورا کرے. جب تو بادل پر آئے تو یہ ہوا میں اٹھ کر تیرا استقبال کر سکے. ان سبھی کو چھو، سبھی کو برکت دے اور جو کچھ منا بھولے وہ بھی عطا کر. ہماری دعا، التجا، فریاد کو قبول کر. سب کچھ مانگا پایا تیرے ہی میٹھے مقدس جلالی خدا مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین. ہم نذرانے کا گیت کہیں گے، اسی کے دوران اپنے احتجاج